अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.113 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 113 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 106। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। मा रूट वर्ड मीम अलिफ से माने जो, व्हाट। नंसख रूट वर्ड नून सीन खास है, माने हम मनसूख करते हैं, वी एब्रोगेट। मिन रूट वर्ड मीम नून से माने कोई। ऑफ आयतिन अलिफ या अलिफ से रूट वर्ड है, माने आयत, असाइन, आयत, वर्स या रेवलेशन या रेवलेशंस। औ नून सिहा, औ का रूट वर्ड अलिफ वाव से है, नून सिहा का रूट वर्ड नून सीन या से है, माने या उसे भुला देते हैं। और बिकॉज इट टू बी फॉरगॉटन। नाती अलिफ ताया से रूट वर्ड है, माने ले आते हैं। वी ब्रिंग बिखैरिन खा या रॉ से रूट वर्ड है, माने बेहतर, बेटर। मिन हा रूट वर्ड मीम नून से माने उससे, दैन इट। औ मिस्लिहा, औ का रूट वर्ड अलिफ वाव से है, मिस्लिहा का रूट वर्ड मीम सा लाम से है, माने या उस जैसा। और सिमिलर टू इट। अलम रूट वर्ड लाम मीम से है, माने क्या नहीं, डू नॉट। तालम रूट वर्ड आइन लाम मीम से है, माने तू जानता, यू नो। अन्ना अलिफ नून नून से रूट वर्ड है, माने के। दैट अल्लाह अलिफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह अल्लाह। अला रूट वर्ड आइन लाम या से माने पर, ओवर। कुल्ली काफ लाम लाम से रूट वर्ड है, माने हर, एवरी। शैइन शीन या हमजा से रूट वर्ड है, माने शय, थिंग। कदीरुन काफ दाल रॉ से रूट वर्ड है, माने कादिर, ऑल पावरफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। मानन सख मिन आयतिन, कोई आयत जो हम मनसूख करते हैं, औनुन सिहा या उसे भुला देते हैं, नाति बिखैर मिनहा ओ मिस्लिहा तो ले आते हैं उससे बेहतर या उसके मिसल। अलम तालम अन्नल्लाह, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। कमल ट्रांसलेशन देखें। कोई आयत जो हम मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो ले आते हैं उससे बेहतर या उसके मिसल। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। मा नंसख मिन आयतिन, नन ऑफ आवर रिविलेशंस डू वी एब्रोगेट औ नुनसिहा और कॉज टू बी फॉरगॉटन, नाति बिखैर मिनहा और मिस्लिहा बट वी सब्स्टिट्यूट समथिंग बेटर और सिमिलर। अलम तालम अन्नल्लाह, नो यू नॉट दैट अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर has power over all things। Complete translation देखें। None of our revelations do we abrogate or cause to be forgotten, but we substitute something better or similar। Know you not that Allah has power over all things। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। नंसख, नस्ख एक चीज को जायल करके उसकी जगह दूसरी चीज लाना है, यानी किसी चीज को मिटा के उसकी जगह दूसरी चीज लाना है, किसी चीज को रिप्लेस करने के मानों में आता है। मसलन नसखती शम्सु ज़िल्ला, धूप ने साये को जायल कर दिया, यानी कहीं शेड था, साया था, जब धूप आती है तो वो साया जायल हो जाता है, उसका वजूद मिट जाता है, उसकी जगह धूप ले लेती है। मा नंसख के माने जो हम हटाते हैं, जो हम दूर करते हैं। नस्ख के लफ्जी माने नकल करने के भी हैं, यानी नस्ख का एक सिनोनिम है नकल करना, कॉपी करना। जैसे किताब के एक नुस्खे से दूसरा नकल कर लेना, यानी कोई बुक का वॉल्यूम है उसी की एक हम कॉपी बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी चूंकि एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म होता है इसलिए नस्ख कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक हुक्म को दूसरे हुक्म से रिप्लेस किया जा रहा है, इसलिए लफ्ज नस्ख इस्तेमाल हुआ है। खा वो हुक्म का बदल जाना हो, खा अल्फाज का, यानी इंस्ट्रक्शन भी चेंज हो सकता या इंस्ट्रक्शन के अल्फाज भी चेंज हो सकते हैं नस्ख में। नस्ख के माने किसी हुक्म शरई का पिछली दलील के रौ से हट जाना है, यानी अल्लाह ताला जो अहकामात नाजिल करते हैं उनका हट जाना या अल्लाह की तरफ से हटा दिया जाना भी नस्ख कहलाता है। कभी हल्की चीज के बदले, यानी कभी हल्का हुक्म होता है उसके बदले भारी हुक्म नाजिल होता है, और कभी भारी के बदले हल्की, और कभी कोई बदल ही नहीं होता। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि वो हुक्म हमेशा के लिए मनसूख हो जाता है, यानी हमेशा के लिए कैंसिल हो जाता है। नस्ख के अहकाम, उसकी किस्में, उसके शर्तें वगैरह हैं, यानी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बाज़ाब्ता क्लासिफिकेशन है
کیٹیگریز ہے، اس کے شرائط ہیں یعنی ان کے کنڈیشنز وغیرہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل سبجیکٹ ہے۔ شان نزول دیکھیں، یعنی کب کیسے ماحول میں کیسے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہود کو ایک اعتراض یہ بھی تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو ایک بات پر قائم رہتے، چونکہ قرآن کی آیات منسوخ ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے بدل اس سے بہتر آیات نازل کرتے تھے، تو یہود تو منتظر رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانہ زنی کریں، آپ کو کسی طرح سے ٹارگٹ کریں۔ تو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کیوں کر منسوخ ہوتا۔ یہ لوگوں کو آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں، پھر کل یہ حکم واپس لے لیتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم ایک دن دیتے ہیں اور کچھ دوسرا حکم دوسرے دن دیتے ہیں اور پہلا حکم واپس لے لیتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ یعنی یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور ان کا خود ساختہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود سے ڈرافٹ کر لیا، خود سے لکھ لیا، اسی لیے بار بار اس میں چینجز کرتے ہیں۔ یہ الزام یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ تورات میں بھی کئی جگہ پر نسخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جو آیت انڈر فوکس ہے آیت نمبر 106 سورہ بقرہ کی، اس وجہ سے اللہ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی یہود کے اعتراض کا جواب دیا گیا، دیکھیں اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیت مکان آیات واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کبھی ایک آیت کے بدل دوسری آیت اتارتا ہے تو اہل کتاب یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لاتے ہیں۔ یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس الزام کی تردید کرتے ہیں، یہ بات نہیں، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ بات کچھ اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گریجولی لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اور گریجول تربیت میں جیسے جیسے احکامات کی ضرورت ہے ویسے ویسے احکامات وقت کے ساتھ ساتھ اترتے جاتے تھے اور کچھ ان میں سے منسوخ ہوتے جاتے تھے۔ یہ اصل وجہ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو خود بنا لیا۔ کیا خدا کا کوئی حکم منسوخ بھی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، یعنی علماء میں ڈفرینسز ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بعض قسم کے احکامات منسوخ ہو سکتے ہیں اور بعض نہیں، یعنی ہر قسم کا حکم منسوخ نہیں ہوتا بلکہ احکامات کیٹیگرائزڈ ہیں، کچھ کیٹیگری کے احکامات منسوخ ہو سکتے ہیں اور کچھ کیٹیگری کے احکامات منسوخ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا منسوخ ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ عقائد انبیاء کے ایک ہیں، ان میں نسخ ممکن نہیں، یعنی ہر نبی ایک میسج لایا کہ اللہ واحد ہے، یہ عقیدہ تمام انبیاء میں کامن ہے، یہ عقیدہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے اخبار یعنی خبریں میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کذب کے مساوی ہے۔ اخبار خبریں یعنی مثال کے طور پر ہر نبی نے خبر دی کہ قیامت آنے والی ہے اور ہر نبی نے یہ خبر دی کہ انسانوں کا حساب کتاب ہونے والا ہے، تو یہ جو خبر دی گئی یہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اہم ترین بات کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ وعدے میں نسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ خلاف وعدہ کام کرنا عیب ہے، رذیلت ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مومن بندوں سے وعدہ کیا جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح اللہ نے کفار، مشرکین اور گناہ گاروں کو یہ وارننگ دی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ وارننگ، یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، چاہے وہ مومن بندوں سے ہو، چاہے وہ کفار اور مشرکین سے ہو، وہ کسی حال پورا ہونے کا ہے، یہ منسوخ ہونے کا نہیں ہے۔ اصول شرع میں بھی نسخ ممکن نہیں، جیسے عبادات الہی، شرک و بت پرستی سے ممانعت، یعنی اسلامی شریعت کے وہ اصول جو فنڈامنٹلز ہیں، جو فاؤنڈیشن آف اسلام ہے، اس میں کبھی نسخ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہر دور میں مومن بندوں کو یہ حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک و بت پرستی سے ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ صلح رحمی کا حکم دیا گیا، یعنی رشتہ داری کو مینٹین کرنا ہے، عدل انصاف سے کام لینا ہے، زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، تکبر اور ظلم ہر دور میں ہمیشہ منع کیا گیا ہے۔ یہ احکامات ایسے ہیں جو کبھی کینسل نہیں ہوتے۔ اب رہ گئے فروعات شریعہ، یعنی شریعت میں جو ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہیں ان میں نسخ ہو سکتا ہے، ان میں چینجز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چور کی سزا، زنا کی حد، طریقہ عبادت۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھی، امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض ہیں، یہاں تک کہ نماز کے طریقے میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ قبلہ اول بنی اسرائیل کے لیے الگ تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قبلہ کعبہ کر دیا گیا. تو اس طرح کی تبدیلیاں ممکن ہیں, ان میں نسخ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. مسئلے کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں, یعنی جیسا سچویشن چینج ہوتی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ حکم بھی بدلتے ہیں, یہاں تک کہ دین کے مکمل ہونے کا زمانہ آتا ہے پھر کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا. اس طرح کے چینجز انسانوں کی تربیت کے لیے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ جب دین کمپلیٹ ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا, تو مزید کوئی آیت یا حکم منسوخ نہیں ہوا. جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی, دیکھیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند کیا. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا, یعنی اسلام کے سارے انسٹرکشنز جب پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیے, فکس کر دیے, دین کو مکمل کر دیے, تو اس کے بعد مزید چینجز نہیں ہوئے. اس کے بعد قرآن کی مزید کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی, کینسل نہیں ہوئی. ابو مسلم بن بحر مطلقاً قرآن میں کوئی منسوخ آیت نہ ہونے کے قائل ہیں, یعنی اب علماء میں اختلاف ہے. بعض کا کہنا ہے کہ جو منسوخ ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکے, اور جو آیتیں اب موجود ہیں ان میں سے کوئی کینسلڈ آیت نہیں ہے. مگر دوسرے مفسرین نے اس مسئلے پر اختلاف کیا اور اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض کے پاس آیت احکام میں سے آدھے ناسخ و منسوخ ہیں. چنانچہ ابن حزم کا یہی خیال ہے. ابن عربی نے استعداد کو گھٹایا. امام جلال الدین سیوطی 21 آیتوں کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں. باقی آیتوں کے ایسے معنی بتلاتے ہیں جن سے نس نہیں رہتا. بعض مفسرین قرآن میں کوئی آیت کا حکم منسوخ نہ ہونے کے قائل ہیں, یعنی ان کے نظر میں وہ آیت کے معنی کچھ اور ہے جو آج بھی اپلیکیبل ہیں, اس کے سبب وہ منسوخ نہیں. منسوخ آیت کا اعجاز باقی رہتا ہے, یعنی قرآن میں اگر کوئی آیت ہے جس کا حکم تو کینسلڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایکولی ریسپیکٹیبل ہے چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں, اس آیت کے نس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت ہر لحاظ سے منسوخ ہو گئی, بلکہ آیت جس حکم پر مشتمل ہے وہی حکم منسوخ ہوگا, جبکہ آیت کا اعجازی پہلو برقرار رہے گا, یعنی آیت کی ریسپیکٹ برابر رہے گی اور منسوخ ہونے کے بعد بھی قابل احترام رہے گی. منسوخ ہونے والا حکم در حقیقت ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے, یعنی جو حکم منسوخ ہوا ہے یا ہونے کے چانسز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ حکم شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہی ویلڈ رہتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت کو دیکھیں, فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو آپ درگزر کریں اور نظر انداز کر دیں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے. یعنی جو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہے تھے, ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو درگزر کر دیا جائے, ان کی غلط حرکتوں کو نظر انداز کر دیا جائے. لیکن کہاں تک؟ یہاں تک کہ جب اللہ فیصلہ بھیج دے, یعنی جب ان کے لیے سزا مقرر کریں اللہ تعالیٰ, اس وقت سے پہلے تک آپ ان کو اوور لک کر دیں. اس آیت میں اشارہ ہے کہ درگزر کرنے کا حکم عارضی ہے اور آئندہ نسخ ہونے والا ہے, یعنی آئندہ یہ حکم منسوخ ہونے والا ہے ان کو اوور لک کرنے کا, ان کے لیے آئندہ ان کی سزا مقرر کی جائے گی, یہ معنی ہے. قرآن کی اس پرٹیکولر آیت میں نسخ اور انسا دو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ان میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں. تو علماء نے نسخ یعنی منسوخ کرنا اور انسا یعنی بھلوا دینا میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ حکم شرعی کے ظاہری نفاذ کا اٹھانا یا منسوخ کرنا نسخ ہے, یعنی نسخ کے معنی کسی چیز کو کینسل کر دینا ہے, اس کے حکم کو مٹا دینا ہے, اور اسے انسانی ذہن سے اٹھا لینا یا بھلا دینا انسا ہے. یعنی اگر کوئی آیت کو اللہ تعالیٰ بالکل اٹھا لیے, یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہی بھلا دیے, تو اس کو انسا کہتے ہیں. قرآن کو بھلا دینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں. اللہ تعالیٰ بے شک اس بات پر قادر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کلام وحی کیا گیا سب کا سب سلب کر دیں, بھلا دیں, پھر اس کے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے. مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا, بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. ان دو آیتوں کو ان کنٹینیوٹی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس بات پر بے شک قادر ہے کہ جو وحی کی گئی اس کو بھلا دے, لیکن اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہے, اللہ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کلام کو نہیں بھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جس کو وحی کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں بھول پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فراموشی میں مبتلا نہیں ہوں گے, یعنی کبھی قرآن آپ سے بھلایا نہیں جائے گا. یہاں دیکھیں سورہ اعلیٰ کی آیت, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھلا دے, لیکن الا ما شاء اللہ سے مراد بھولنا نہیں ہے.
بھلانا نہیں ہے۔ اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس تفسیر کے۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے اللہ نے رسول اور شریعت بھیجی ہے، یعنی اللہ کا یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہر امت کے لیے، ہر نیشن کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور شریعت بھیجی ہے، ان کا ایک لا بھیجا ہے۔ نسخ اللہ کا طریقہ ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں ہوتا رہا ہے، یعنی قرآن ہی وہ پہلی کتاب نہیں جس میں نسخ ہوتا رہا، پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نسخ کیا ہے۔ جیسے جیسے تربیت آگے بڑھتی جاتی تھی ایک ایک نبی کی امت کی، ویسے ویسے اللہ کے کلام میں بھی تبدیلی آتی تھی، اللہ تعالیٰ بذات خود اس میں تبدیلی لاتا تھا۔ اہل کتاب اس سے واقف ہیں، یعنی نسخ ہر کتاب میں ہوا ہے، اس بات سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اچھی طرح واقف ہیں، اور اس بات سے بھی واقف ہیں کہ تورات و انجیل میں بھی نسخ ہوا ہے، کیونکہ انسانی تربیت اور تدریجی ارتقاء کے لیے نسخ ضروری ہے۔ انسان کو ٹرین کرنے کے لیے آہستہ آہستہ سختی بڑھائی جاتی ہے اور گریجولی ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس پرپس کے لیے نسخ کا ہونا ضروری ہے۔ منسوخ شدہ حکم علم خدا میں شروع سے ہی عارضی ہوتا ہے، یعنی کون سا حکم منسوخ ہونا ہے یہ بات اللہ کی نالج میں رہتی ہے، لیکن انسان کو نسخ کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے۔ عموماً انسان کو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حکم ٹیمپرری تھا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عارضی حکم کو منسوخ کرے اور اس کی جگہ اسے بہتر یا اس جیسا حکم لائے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے کوئی حکم دے، وہ چاہے کوئی اس حکم کو منسوخ کر دے، اور وہ چاہے تو اس حکم سے بہتر کوئی حکم لائے، یا وہ چاہے تو حکم کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دے۔ اللہ بے شک ہر بات پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔